बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉक टुडे में खुश आमदीद। मैं हूँ एहतशाम रहमान। नाज़रीन, जमात इस्लामी पाकिस्तान की वाहिद नज़रियाती जमात है जिसके क़याम को 80 साल मुकम्मल हो चुके हैं, जो एहयाए दीन के साथ साथ मुल्क की सियासी मामलात में भी भरपूर जद्दोजहद कर रही है और मुल्क में इस्लामी इनकलाब के लिए कोशा है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक साहब की जानिब से कहा गया कि जमात इस्लामी के पेश नज़र ऐसे अफराद की तैयारी है जो इंसानों की दुनियावी और उखरवी निजात का बायस बन सके। अमीर से लेकर कारकुन तक सब पर एहया दीन के लिए जद्दोजहद की जिम्मेदारी बराबरी की सतह पर आयद होती है। मुल्क में इस्लामी निज़ाम के लिए गुज़श्ता 80 साल से जमात इस्लामी जद्दोजहद कर रही है। इन 80 सालों में जमात इस्लामी ने क्या खोया, क्या पाया और आइंदा आने वाले दिनों में, आइंदा आने वाले सालों में जमात इस्लामी की क्या स्ट्रेटजी है मुल्क में इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचने के हवाले से, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है जनाब मोहतरम कैसर शरीफ साहब, तर्जुमान हैं, सेक्रेटरी इत्तलात हैं जमात इस्लामी पाकिस्तान के। सर अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं। उनके बराबर में सीनियर सहाफ़ी तजियाकार मियां सैफुर रहमान भी तशरीफ़ फरमाया। सर अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और गुफ्तगू का आगाज़ हम कैसर शरीफ साहब से करना चाहेंगे। सबसे पहले कैसर साहब, आपको मुबारकबाद। जमात इस्लामी पाकिस्तान के 80 साल मुकम्मल हो चुके हैं और जो सवाल हमने रेज़ किया है कि इन 80 सालों में मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की जो दावत थी, आज वो किस मुकाम पर है, जमात इस्लामी की क्या कामयाबियाँ हैं। फिर अगर हम साबिक़ा उमरा को देखें, मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद साहब, काजी हुसैन अहमद साहब, सैयद मुनव्वर हसन साहब और अब सिराजुल हक साहब, किसके दौर में आप समझते कि ज़्यादा जो है वो जमात ने काम किया, लोगों तक बेहतरीन अंदाज में ज़्यादा मौसर तरीके से दावत पहुँचाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह 26 अगस्त 1941 को जिस जज्बे, जिस अज़्म और जिस इरादे के तहत वजूद में आई, मौलाना सैयद अबू अल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बुनियाद रखी और 75 जो तासीसी अरकान थे उस मौके पर मौजूद थे, जो उन्होंने अज़्म किया, अल्लाह ताला से अहद किया, आज भी जमात इस्लामी उसी बुनियाद पर मौजूद है, खड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जमात इस्लामी के कामयाब तरीन 80 साल हैं कि उसमें आज तक उसकी मंजिल में, उसके रस्ते में, उसकी जुस्तजू में कोई खोट नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह। कोई लालच, कोई हुकूमत, कोई इख्तियार, कोई वजारत जो है उसने मजबूर नहीं किया जमात इस्लामी को कि वो अपने असूलों पर सौदाबाजी करे और अपनी जो दावत है, जो अकामत दीन की जद्दोजहद है, जो उसका असल काम है, उसको छोड़ के वो इन चीज़ों में अपना आप जो है वो ले जाए और अपनी असल से नज़र हटाकर किसी और तरफ दुनियावी फ़ायदे के लिए, कुछ फ़ायदे के लिए, थोड़े अरसे के लिए, कुछ अफराद के फ़ायदे के लिए वो अपना रास्ता जो है वो छोड़ दे। ये इस पर मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है कि अल्लाह ताला ने जमात इस्लामी के ज़िम्मेदार और कारकुनान को ये तौफ़ीक बख्शी। अल्लाह ताला ने उनको ये तौफ़ीक दी कि वो इस दुनिया का हकीकी मकसद समझे, वो कुरान और सुन्नत को समझ कर अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए इस प्लेटफार्म पर जमा हुए और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और जो लोग दुनिया से रुखसत हो गए इस काम के दौरान, वो हमारे उमरा जमात हों, वो सैयद अबू अल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह, उनके रुफ़क़ाए कार हों, वो मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद साहब हों, वो काजी हुसैन अहमद साहब हों, वो सैयद मुनव्वर हसन साहब मरहूम, अल्लाह ताला इनकी कब्रों को नूर से भर दे और अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद करे। इन्होंने हक अदा किया अपनी ज़िंदगियों में और जब वो दुनिया से रुखसत भी हो गए तो किसी एक फ़र्द की ये जुर्रत नहीं हुई कि उनके किरदार पर, उनके गुज़रे हुए वक्त पर, उनकी सियासी बसीरत और जो उनकी पॉलिसियाँ थी उन पर कोई उंगली उठाए, बल्कि वक्त ने यह साबित किया अल्हम्दुलिल्लाह कि जमात इस्लामी ही वो वाहिद जमात है जिसके पास ऐसी क़यादत मौजूद है कि जो अपने असल जो मकसद है उसके साथ वो कमिटेड है, उससे वो पीछे नहीं हटी। कोई दुनिया का जो आप कह लें कि डर और खौफ जो है वो किसी आमर का हो, वो किसी हुकूमत का हो, वो उनको एक इंच पीछे जो है वो नहीं कर सका। ये वो अज़्म और जज्बा है कि जो आज जमात इस्लामी के हर कारकुन में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब की क़यादत में जमात इस्लामी जो है वो कल उसने अपना यौम तासीस मुल्क भर में मनाया और सराय साहब का जिस तरह आप हवाला दे रहे थे, ये खिताब उन्होंने
منصورہ میں کارکنان کے ساتھ صحیح. گفتگو کرتے ہوئے ان باتوں کا انہوں نے اظہار کیا. رائٹ. کیسے صاحب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. میاں صاحب آپ ماشاءاللہ بہت طویل عرصے سے کالمز بھی لکھ رہے ہیں, شعبہ صحافت سے وابستہ ہیں. آپ جماعت اسلامی اور دیگر دینی جماعتوں میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں ان 80 سالوں کا؟ اگر آپ سے ہم کہیں کہ انالیسس کریں جماعت کی کارکردگی کے حوالے سے تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اگر آپ باقی جماعتوں کو بیچ میں لائیں گے تو پھر میرا خیال ہے وہ بہتر ہے کہ ہم جماعت اسلامی ہی پہ فوکس کر لیں کہ ان کا اپنا جو مشن تھا سید ابوالعلا مودودی جو ہیں اور ان کے رفقا کا, اس میں 2-3-4 چیزوں سے یہ جماعت باقی جماعتوں سے کہہ لیں اور مذہبی جماعتوں سے بھی کہہ لیں ان سے منفرد دکھائی دیتی ہے. وہ بات کافی حد تک کیسر صاحب نے بھی کہی اور میرا اپنا یہ تجزیہ اور مشاہدہ ہے کہ ایک تو حوث اقتدار دکھائی نہیں دی. یہ نہیں ہے کہ وہ مین سٹریم پولیٹکس میں نہیں ہیں یا الیکٹورل پولیٹکس میں نہیں آئے, اور یہ ایک اچھا چوائس تھا کہ الیکٹورل پولیٹکس میں آ کے اس کو اسٹیٹ کرافٹ کا یہ جو سب سے بڑا وہیکل ہے ریاست کے بعد, جو سب سے اہم ٹول ہے حکومت, اس کو حاصل کیا جائے, اس میں شیئر ملے اور لوگوں کے مسائل حل کیے جائیں اسلام کے اصولوں کے تحت. دوسرا یہ ہے کہ حق بات کہنے کی یا مصلحت کی سیاست میں نے نہیں دیکھی. جو یہ لین دین جسے کہتے ہیں ویلنگ ڈیلنگ بارگیننگ, وہ والی چیزیں نہیں دیکھی. اور اس میں اگر کسی ایک دور میں کے پی کے میں پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی شمولیت بھی ہوئی تو اس میں بھی اصولی بنیادوں پر اگر اختلاف ہوا تو اصولوں پر وہ قائم رہے. یہ چیزیں کم سے کم ان کو منفرد کرتی ہیں. اس میں کیا کھونا یا کیا پانے کے سینس میں اگر دیکھا جائے تو کھونے کو تو آپ بالکل ایک اور زاویے پہ چلے جائیں. یارڈ سٹک اگر کسوٹی آپ یہ اپلائی کریں کہ جی حکومت میں کوئی آپ کو پارلیمنٹ میں 200 سیٹ ہوگی تو یہ پانا ہے یا یہ کامیابی ہے, یہ ایسا بھی نہیں ہے. اگر آپ اصولی موقف پہ قائم رہتے ہیں اور وقت کے ساتھ گو کہ یہ پروسیس سلو ہو جاتا ہے الیکٹورل پولیٹکس میں وہ اعداد حاصل کرنے کا. اور مجھے بڑا شرف حاصل ہے, میں نے قاضی حسین احمد صاحب کا ایکسکلوزیو انٹرویو کیا تھا اپنے اخبار کے لیے. امیر العظیم میرے ساتھ تھے اور وہ انٹرویو پہ مجھے بہت اکنالجمنٹ آئی تھی دنیا بھر سے, کیونکہ میں ایک انگریزی اخبار کا ایڈیٹرز کے رینک میں ہوں, تو بڑا اکنالج کیا گیا تھا. اچھا, قاضی حسین احمد صاحب کا آپ نے ذکر کیا, اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. قاضی صاحب نے جماعت کو جو ہے وہ ایک نئی جہت دی. جی, نئی جہت دی. ہم نے دیکھا کہ دھرنا سیاست جو ہے پاکستان کے اندر سب سے پہلے قاضی حسین احمد کے دور میں شروع ہوئی, اور پھر جب مینار پاکستان پر واجپئی آئے ہیں تو اس وقت ہم نے لاہور میں جو مناظر دیکھے, وہ قاضی حسین احمد صاحب جو ہے وہ ڈٹ گئے تھے منصورہ پر. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آنسو گیس کی شیلنگ بھی ہوئی, پھر گرفتاریاں بھی ہیں. تو قاضی حسین احمد صاحب کے دور عمارت کو آپ کس طرح سے؟ میں تو بلکہ اپنے جو انٹرویو تھا اس میں نے سم اپ کیا تھا سارا, کیونکہ وہ ایک ایسا چہرہ تھے, میں کہہ سکتا ہوں, یا ایسے لیڈر تھے, ایسی قیادت تھی کہ جو ہر جگہ ایکسیپٹیبل. یعنی کہ بات اگر میں ایک ایسے اپنا میرا جو انٹرلوکیوٹر ہے, جو میرا مخاطب ہے, جس سے میں مخاطب ہوں, اگر وہ میری بات کو میرے صرف تناظر میں سمجھے گا, اس کے لیے سمجھانی مشکل ہوگی. اگر میں ایک وسیع تناظر میں بات کروں گا تو وہ وسیع تناظر میں بات کرتے تھے. ویسے تو مجھے یہ بھی شرف حاصل ہے, میری چھوٹی بہن سمیہ رحیل قاضی میرے ساتھ 5 ہفتے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی رہی, اور وہ میری ٹیم کا حصہ تھی. ہم وہاں پہ تقریباً ڈیلی انٹریکشن اور گفتگو ہوتی تھی, اور جماعت کے اور لوگوں سے بھی ملتے رہے. امیر العظیم بھی بھائیوں کی طرح ہیں, اور باقی دوست بھی ہیں, آپ ایک فردن کیا نام لینے. اس میں یہی چیز میں کہہ رہا ہوں کہ اب ایز اے جماعت میں سمجھتا ہوں کہ اب آگے کوئی ان کی اسٹریٹجی اگر اس کو آگے لے کے چلا جائے تو میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ ایک راستہ بنا سکتی ہے الیکٹورل پولیٹکس میں. ہاں, لیکن یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں ایک پولوشن بڑی ہے, ذہنی پولوشن ہے, انتخابی پولوشن ہے, چونکہ اس کو بھی فائٹ کرنا ہے, تو میں اس کو تھوڑا ایک 5ویں گیئر میں ایک فاسٹ ٹریک فارورڈ موومنٹ پہ لگانا پڑے گا. صحیح. کیسے صاحب اقامت دین کے حوالے سے جدوجہد کو اگر دیکھیں تو جماعت جو ہے وہ نچلی سطح پر, گراس روٹ لیول پر, گلی محلے کی سطح پر بڑی منظم انداز کے اندر جو ہے وہ دین کی دعوت کے سلسلے میں بہت متحرک ہے. اگر ہم سیاست کے میدان میں آئیں تو چاہے وہ کینٹونمنٹ کے الیکشنز ہوں, چاہے وہ بلدیاتی الیکشنز ہوں, چاہے وہ صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہوں یا پھر قومی اسمبلیوں کے الیکشن ہوں, جماعت اسلامی کی جانب سے بھرپور پارٹیسپیشن دیکھنے کو ملی ہے. لیکن اگر ووٹ کے حصول کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس طرح سے کامیابی نہیں مل سکی ہے. اس کی کیا وجوہات رہی ہیں گزشتہ ان 80 سالوں میں؟ دیکھیے, ہمارا جو یہاں پر رائج نظام ہے جس پر ہر پارٹی روتی ہے, جماعت اسلامی صرف اعتراض نہیں کرتی بلکہ الیکشن کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ باقی سیاسی جماعتیں جو کبھی اسی نظام کے ذریعے
آگے بڑھ کے حکومت میں آتی ہیں وہ بھی اعتراض اٹھاتی ہیں کہ یہ الیکشن فیئر نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ الیکشن نہیں سلیکشن کی گئی ہے، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے اور باقی جو ساری صورتحال بنا دی جاتی ہے، تو وہ نہ تو پولنگ سٹیشن یہاں پر آزاد ہوتا ہے، نہ عوام کی رائے کے ذریعے جو ہے وہ رزلٹ جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی چونکہ جتنی خوبیاں جماعت اسلامی کے اندر ہیں اور جو خرابیاں ہماری سوسائٹی کے اندر یا ہمارے ملک کے رائج نظام کے اندر ہیں، جماعت اسلامی کہتی ہے کہ جمہوری نظام جو ہے اس کا تسلسل ہونا چاہیے، اور جمہوری نظام ایسا کہ جو فیئر اینڈ فری ہو، جس پر کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ لیکن جماعت اسلامی اس مطالبے سے پہلے اپنے اندر ایسے جمہوری نظام کی مثال پیش کرتی ہے۔ ہمارے ہاں ہر سال جو ہے وہ قیادت کا انتخاب کیا جاتا ہے، امیر جماعت کے انتخابات ہوتے ہیں، شورا کے انتخاب ہوتے ہیں، کبھی بھی کسی قسم کا اس میں وہ نہیں آیا، جول نہیں آیا، کوئی اعتراض نہیں سامنے آیا کہ کسی بندے نے اس قاعدے کی، اس ضابطے کی وائلیشن کی ہو۔ اگر یہی کام ہمارے ملک کے انتخابی نظام میں آ جائے تو جماعت اسلامی آپ کو کامیاب نہیں بلکہ بہت کامیاب ہوتی نظر آئے گی۔ عوام ہم کو پسند کرتے ہیں، عوام جماعت اسلامی کی جو بہت ساری خوبیوں کے ساتھ ساتھ جو بڑی 3-4 چیزیں ہیں ان کو ہر جگہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ فرقہ وارانہ تعصب کی جماعت نہیں ہے، یہ پوری امت کو ایک جگہ اکٹھا کر کے چلنا چاہتی ہے۔ وہ آپ نے MMA کی شکل میں دیکھا، وہ ملی یکجہتی کونسل کی شکل میں جماعت اسلامی کی جو ایفرٹس ہیں وہ آپ نے دیکھی۔ اس میں غریب امیر جو ہے وہ ایک صف میں کھڑا ہوتا ہے، جو اسلام کا جو اصل درس ہے، اور کردار اور تقوی کی بنیاد پہ وہ آگے بڑھتا ہے، اور ایک عام کارکن جو ہے وہ بھی لیڈر بنتا ہے اور امارت کے منصب تک پہنچتا ہے۔ اس کی سراج الحق صاحب کی مثال آپ کے بالکل سامنے ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر ایک خود احتسابی کا نظام ہے کہ جس سے کوئی بھی مبرہ نہیں ہے، وہ امیر جماعت سے لے کے نیچے تک جو ہے اگر کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی کوتاہی کرتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جس پر اس کی گرفت ہو سکتی ہے، تو جماعت اسلامی کے اندر ایک نظام موجود ہے جو اس کا احتساب بھی کرتا ہے اور اس کا پورا جائزہ لینے کے بعد اس پر فیصلہ بھی کرتا ہے، اور کوئی بہت ایکسٹراڈنری کسی کی غلطی ہے تو جماعت اپنے افراد کو نکال بھی دیتی ہے۔ جیسا کہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں بھی ہم نے دیکھا، وہ کیا وجوہات تھیں، اور پھر جماعت آزاد کشمیر کے انتخابات میں بھی اپنے انتخابی نشان پر حصہ لے رہی تھی، لیکن اس حد تک کشمیر کے اندر کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ کیا ترابی صاحب کی شخصیت ایسی تھی، اگر وہ ساتھ ہوتے تو سیٹ جیت جاتی، یا پھر لوگوں کی جانب سے کیوں اعتماد کا اظہار نہیں کیا گیا، حالانکہ کشمیر کی جدوجہد کے حوالے سے جماعت کا بڑا کردار ہم نے دیکھا ہے؟ دیکھیے، آپ کشمیر کا الیکشن لے لیں یا پاکستان کا الیکشن لے لیں، سارا کھیل جو ہے وہ پیسے کا جس لیول پہ بن چکا ہے اور جس طرح کھل کر کے سامنے آ گیا، اس پر میرا خیال ہے لمبی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس دن یہ چیزیں کلیئر ہوں گی، جماعت اسلامی کا ووٹ بینک، جماعت اسلامی کا جو ورتھ ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ترابی صاحب ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے اتنا طویل عرصہ جو ہے وہ جماعت کی انہوں نے قیادت کی۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی مثال ہے کہ اگر ایسا فرد جو اس لیول پہ جماعت میں ڈیلیور کر چکا ہے، اگر وہ بھی کسی جگہ پہ آ کے اس کی رائے کے ساتھ بھی وہ کوئی چیز متصادم ہوگی تو جماعت کے فورمز اتنے مضبوط ہیں کہ وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ ایک آپ کے سامنے مثال موجود ہے۔ اب بھی ترابی صاحب جماعت کا انہوں نے جب رجوع کیا ہے تو جماعت کا وہ حصہ ہے، جماعت کے پروسیس سے ان ساری چیزوں سے وہ گزریں گے، اور جہاں جہاں جو کمی بیشی رہی ہوگی اس پر بھی بات کی جائے گی۔ جماعت کے اسی حوالے سے میاں سیف صاحب سے بھی رائے لیں گے کہ دیگر جماعتوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہو رہے، اور پھر الیکشن کمیشن کی جانب سے تحریک انصاف کے چیئرمین یعنی عمران خان صاحب کو نوٹس بھی دیا جاتا ہے۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے دیکھیں تو وہاں پر انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہونے کے برابر ہیں، گراس روٹ لیول سے قیادت اوپر آ ہی نہیں سکتی، وہاں پر موروثیت ہے۔ تو آپ اس معاملے میں جماعت کو کتنا کریڈٹ دیتے ہیں کہ یہاں پر الیکشنز ہوتے ہیں اور فیئر طریقے سے امیر جماعت جو ہے وہ آگے آ سکتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو جماعت سے تعلق رکھنے والا؟ جی بالکل، میرا خیال ہے کہ دنیا بھر میں جہاں بھی اچھے ماڈلز ہیں سیاست کے یا اسٹیٹ کرافٹ کے، اس میں یہی ایک تصور پایا جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں، جو عوام ہے جسے کہتے ہیں، دیکھیں نا دنیا کے بہت ماضی کے اگر جمہوری ماڈلز پہ چلے جائیں، ایتھنز کا ماڈل لے لیں، چلیں اگر آپ نے زیادہ وہ لینے ہیں،
ہمارا تو اپنا جو نظام ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کے آئے وہ تو بتاتے خود اس سے بڑا تو بہترین شورا کا نظام ہی نہیں ہے. لیکن اگر دنیا میں اگر آپ نے موازنہ کرنا بھی ہے کوئی ویسٹ منسٹر قسم کے ماڈل سے تو ایتھنز میں چلے جائیں یونان کا, پھر رومن کا وہ جو سینٹ بیٹھتی تھی تو وہ باقاعدہ لفظ کہتے تھے ان دا نیم آف دا پیپل آف ایتھنز یا روم یا جو بھی تھا, یعنی جو بھی کام تھا وہ عوام کے لیے یا عوام کے نام پہ. جیسے ایک بڑا مشہور بھی ہے فار دا پیپل بائی دا پیپل آف دا پیپل ڈیموکریسی. جب عوام کی شرکت نہیں ہوگی یعنی گراس روٹ لیول سے اوپر تک نہیں جائے گا. اس لیے تو میں نے بلکہ چین کا ماڈل دیکھا میں نے, چائنا مجھے جانے کا 3-4 مرتبہ اتفاق ہوا, تو ہمارے اپنے ماڈلز ہیں, یہ نہیں کہ ہم اس کو فالو کریں, لیکن ان کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ جناب ہم نیچے سے اوپر تک لوگ آتے ہیں. اس میں گڑبڑ بھی ہوتی ہوگی, لیکن جب نیچے سے اوپر آتے آتے اگر درمیان میں جسے پنجابی میں کہتے ہیں کاڑھی پڑ جائے تو کوئی پیسہ انوالو ہو جائے, برادری انوالو ہو جائے, مروسی سیاست انوالو ہو جائے کہ یہ میرا بیٹا آئے گا, میرا بھتیجا آئے گا, تو پھر تو آپ نے وہ شراکتی وہ تو نظام یعنی عوام کی شراکت سے بالکل عوام تو اس سے محروم ہو گئی. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں جماعت نے یہ جو ماڈل دیا یہ بہترین ماڈل ہے. گراس روٹ سے لے کے اوپر تک لوگ آئیں, اپنے آپ کو پیش کریں, اپنے میرٹس ڈی میرٹس اپنا ووٹر کے سامنے ہو, اور انٹرا پارٹی الیکشن ہو, جو دنیا کا ایک میں سمجھتا ہوں بہترین دستور اور طریقہ ہے. بالکل صحیح. تو یہ ہمارے ہاں جماعت میں یہ ہے کہ مروسی سیاست سراسر نہیں ہے. دوسرا کریڈٹ جو ان کو جاتا ہے کہ وہاں پہ جسے ہم کہتے ہیں نا انگریزی میں بلیمش, کوئی نہیں, کسی پہ داغ نہیں ہے کسی کی شخصیت پہ کہ جی آپ نے کوئی بارگین کی, کوئی لین دین کیا, کہیں سے کوئی فائدہ اٹھایا, کسی کو پوائنٹ کرا لیا, کوئی کسی پٹواری سے کوئی پیسہ پکڑ لیا, یہ چیزیں نہیں ہیں. مطلب کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے. یہ چیزیں اسی کے لیے تو آپ دیکھیں نا سارا دن رات ہم یہی بحث کرتے رہتے ہیں میڈیا والے کہ جی کرپشن سے آزاد کریں ملک کو, صحیح, اور نیپوٹزم سے کریں, کربا پروری سے آزاد کریں, یہ مروثیت سے آزاد کریں. صحیح. تو اگر مشن تو بہترین ہے, ٹھیک. اب میرا خیال ہے بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ متصادم ہے جو چیز رائج ہے, جو کچھ رائج ہے اور جو روشیں بن چکی ہیں غلط, چونکہ اسے متصادم ہے اس لیے وہ ایک سلو ٹریک پہ چل رہی ہے انتخابی پلیٹ فارم پہ, انتخابی زینے پہ. لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں بھی آ سکتی ہے تبدیلی, جس طرح کہا گیا ابھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اصولوں کی طرف ہم چل پڑیں اور سیاست میں آہستہ آہستہ یہ چیزیں ایلیمینیٹ ہو جائیں, جیسے کہ لوگ اب برا بلا تو کہنے لگ پڑے ہیں مروثیت کو بھی, اور یہ تو پھر میرا خیال ہے کہ جماعت کا یہ جو ماڈل ہے کہ اس میں آپ کو دین کی بھی رہنمائی حاصل ہے, آپ کی ذات, آپ کی فرد کو بھی ایک یعنی کہ صاف ستھرا بنانا ہے, ایک اس کا کردار سازی کرنی ہے, صحیح, اور اس کو پھر ایک اجتماعی قومی کردار سازی میں تبدیل کرنا ہے. تو پھر میرا خیال ہے افسوسناک صورتحال یہ ہے نا کہ ہماری عوام جو ہے وہ چوروں, لٹیروں, وڈیروں کو ہی ووٹ دینا پسند کرتی ہے, ایماندار لوگوں کو جو ہے وہ اسمبلیوں میں نہیں دیکھنا چاہتی, اور اسی وجہ سے آج مشکلات کا شکار ہے. ناظرین ایک بریک پر جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم پاکستان تحریک انصاف کی 3 سالہ کارکردگی پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے 3 سال مکمل ہو چکے ہیں, اور عمران خان صاحب کی جانب سے اپنی حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے کنونشن سینٹر میں خطاب کرتے ہوئے کہا گیا کہ ہم نے معیشت کو بہتر کیا. ان کی جانب سے کہا گیا کہ فاٹا خیبر پختونخوا میں جو انضمام ہے وہ کروایا گیا, جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا قیام, کرتارپور راہداری کا منصوبہ, پھر 10 بلین ٹری کا منصوبہ, اسمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی میں معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات, 4.5 کروڑ افراد کو مفت ویکسینیشن, اسلاموفوبیا کا عالمی محاذ پر مقابلہ اور پرچار کیا گیا, مسئلہ کشمیر کے لیے جدوجہد کی گئی, افغان عمل میں مسالتی کردار ادا کیا, قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کیا, اور 90 لاکھ پاکستانیوں کو جو غیر بیرون ملک مقیم ہیں ان کو ووٹ کا حق دینے کے حوالے سے کوششیں کی گئیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے ہی آوازیں اٹھ رہی ہیں تحریک انصاف کے خلاف, اور تحریک انصاف کے میں نے نور عالم صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ میں نے مہنگائی کے خلاف بات کی تو میرے پیچھے نائب کو بھجوا دیا گیا. میجر ریٹائرڈ طاہر صادق صاحب کہتے ہیں کہ ملک میں ہم مثبت تبدیلی چاہتے ہیں, لیکن ایک لگڑ کلب ہے اس کو فارغ کرنا پڑے گا. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے, اس کی کارکردگی کے حوالے سے, اپوزیشن کی کارکردگی کو تو ہم نے دیکھا کہ وہ بھی کچھ اچھی نہیں رہی. جماعت اسلامی جو ہے وہ سڑکوں پر ہمیں دکھائی دی ہے مہنگائی کے ایشو پر, تو کیسر شریف صاحب سے جان لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں تحریک انصاف کی 3 سالہ کارکردگی کے حوالے سے. کیسر صاحب؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کل جو پروگرام کیا ہے اور 3 سالہ کارکردگی حکومت کی جو ہے وہ بیان کی گئی ہے,
تو یہ اس کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی زمین جو ہے وہ زمینی حقائق تو یہ ہیں کہ عوام مہنگائی میں پس رہے ہیں, عوام کو 2 وقت کی روٹی کھانا جو ہے وہ مشکل ہو گیا, اور ہر روز جو اشیاء ضروریہ ہیں ان کے قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. پیٹرول کی قیمتیں آپ دیکھ لیں, دعویٰ ان کا کچھ تھا ہوا کچھ ہے. روپے کی قدر آپ دیکھ لیں, دعوے کچھ تھے ہوا کچھ ہے. ڈالر کی قیمت آپ دیکھ لیں کہ وہ کہاں پر پہنچ گئی ہے. اگر ہم ان کے دعوے وعدے اور یہ ساری چیزیں بیان کرنا شروع کر دیں جو دھوکے عوام نے کھائے ہیں, تو ان کی 3 سالہ کارکردگی پر 300 صفحات کی کتاب جو ہے وہ لکھی جا سکتی ہے کہ جس میں کہیں بھی کوئی پازیٹیو چیز شاید اس طرح کی نظر نہ آئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب ان چیزوں سے ان کو نکلنا چاہیے تھا, لیکن بدقسمتی ہے کہ کل بھی وزیر اعظم صاحب کی جو سپیچ ہے اس میں دوبارہ سے انہوں نے یوتھ کا ذکر کیا, دوبارہ سے لوگوں کو جو ہے وہ بیوقوف بنانے کی بات کی. تو لوگ اب اتنے, میں نہیں سمجھتا کہ لوگوں کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ یہاں پر جتنے دعوے کیے گئے تھے, اگر کہا جائے کہ کارکردگی 0 ہے تو یہ بھی ناانصافی ہوگی. یہ کارکردگی مائنس ہے. یعنی جہاں پر پاکستان کھڑا تھا, جو چینی کی قیمت تھی آج آپ دیکھ لیں, جو آٹے کی قیمت تھی آج آپ دیکھ لیں, ادویات کی قیمت میں 50 سے 300 گنا جو ہے اضافہ آج آپ اس کو دیکھ لیجئے. اگر آپ یہ سبز پاسپورٹ کی عزت کی بات کرتے تھے اس کو آپ دیکھ لیں, خارجہ پالیسی میں آپ نے کشمیر دے دیا اس کو آپ دیکھ لیں, آپ تنہا کھڑے ہیں, آپ پوری کی پوری جو سینیریو ہے اس میں کہیں اس طرح نظر نہیں آ رہے. آپ کے داخلہ امور جو ہیں اس میں آپ دیکھ لیں دوبارہ سے جو دھماکے ہوئے اور جس طرح پاکستان کے اندر یہ ساری صورتحال بدامنی کی وہ نظر آئی, اور لاہور کے اندر بھی ایک بڑا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا. تو جتنے یہ بڑی بڑی چیزوں سے, جس سے یہ پیرامیٹرز ہیں, اس سے ہم دیکھتے ہیں ریاست کہاں کھڑی ہے. دوسری چیز بڑی اہم یہ ہوتی ہے احتشام صاحب کہ آپ نے جو منشور پیش کیا تھا اس پر آپ ان 3 سالوں میں کتنا کام کر سکیں. 1 کروڑ نوکریوں کا آپ حال دیکھ لیں. 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی, 35 لاکھ سے زیادہ لوگ مزید بے روزگار ہو گئے. 50 لاکھ گھر دینے کا اعلان کیا تھا, لوگ یہاں جو ہیں وہ بے گھر ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ نے یہ کہا تھا کہ لوگ پاکستان آ کے اپنا روزگار جو ہے وہ تلاش کریں گے, لیکن یہاں پر نوجوان جو ہے وہ اتنا پریشان ہے اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے. جس کو کارخانوں کی ضرورت تھی آپ نے وہاں لنگر خانے جو ہیں وہ پیدا کر دیے. لوگوں نے لائن میں لگ کے یہاں پر نوکریاں لینی تھی, آپ نے لائن میں لگا کر جو ہے وہ 1 وقت کے چاول قوم کو دینا شروع کر دیے اور کہا کہ اس سے ہم خوشحالی لائیں گے. پناہ گاہیں جو ہیں وہ قوم کی ضرورت نہیں تھی, قوم کی ضرورت تھی روزگار. قوم کی ضرورت تھی کہ آپ کا نوجوان جس سے آپ نے وعدے کیے, جس کو امیدیں دلائیں, جس کو آپ نے بڑے بڑے دعووں کے ساتھ اپنی طرف متوجہ کیا تھا, آپ کچھ نہ کچھ اس میں ڈیلیور کر جاتے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی وعدے حکومت کی طرف سے سنے تھے, جتنے دعوے سنے تھے, جتنے ہم نے اعلانات سنے تھے, وہ آج تک اعلانات میں اضافہ ہے, دعووں میں اضافہ ہے, وعدوں میں اضافہ ہے. بالکل صحیح. پیچھے کوئی بھی جتنی 3 سال میں کارکردگی کوئی نہ کوئی چیز سامنے آنی چاہیے تھی وہ بدقسمتی کے ساتھ گراؤنڈ پر نہیں ہے. صحیح. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں خودکشیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. آپ کا نوجوان جو ہے وہ ڈپریشن اور اس طرح کی بیماریوں کا شکار ہو کے وہ اپنی زندگی اور اس سارے عمل سے جو ہے وہ پریشان ہے کہ میں آگے سروائیو کیسے کروں. میاں صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں جو کیسر شریف صاحب نے کہا کہ جو وعدے تھے وہ فوار نہیں ہوئے, لیکن تحریک انصاف کی جانب سے, ان کے ترجمانوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر طرف دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں اور ہر طرف جو ہے وہ بڑا بہترین نظام ہے, بڑے زبردست انداز میں ہم نے 3 سال گزارے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ نہیں, مجھے میرے دل کو بڑا اطمینان ہوا جس طرح کیسر صاحب نے بڑا مدلل انداز میں ان کا مینیفیسٹو, ان کا منشور, اس پہ بات کی, ان کے جو وعدے تھے, ان کے سارے جو عہد معاہدے لوگوں کے ساتھ کیے گئے. اور مجھے ایک بات نہیں سمجھ آتی کہ وزیر اعظم کی میں وہ خود اعتمادی جو ہے ضرورت سے زائد, یا میں اسے اور کوئی لفظ نہیں دینا چاہوں گا کیونکہ بہرحال میں ہر ایک کا احترام کرتا ہوں, ہمارے وہ منتخب لیڈر یا وزیر اعظم ہیں, لیکن وہ اس خود اعتمادی یا خود فریبی کہہ لیں میرا خیال ہے کہ جس میں ان کو میرا خیال ہے عوام کی نبض پہ ہاتھ ہی نہیں ہے ان کا, یا درمیان میں جو خود پسندی چلے کہہ لیں, اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. کہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ہمیں ماضی میں بھی ایک شکوہ رہا
کہ جی لوگ منتخب ہو کے حاکم بن جاتے ہیں, عوام محکوم ہو جاتے ہیں. صحیح. تو میرا خیال اب وہ محکوم سے بھی شاید نچلے درجے پہ میرا خیال غلامان کو بن جائیں گے. میں جیسے زنجیروں میں جکڑے گئے ہیں لوگ غربت کی, اور یہ عالم ہے کہ کل میں ایک بہت بڑے آفیسر کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ یار ایک صاحب ہیں وہ بڑی بری حالت میں ہیں, کسی ہاسپٹل میں ہیں, ان کے پاس وسائل نہیں ہیں, تو ان کو سرکاری طور پہ کوئی میڈیسن مل جائے تو وہ کہنے کہ سر آپ جرنلسٹ ہیں ذرا میرا ذکر نہ کہیں کر دیں. اس وقت اتنی ناقص پالیسیاں بن رہی ہیں کہ ہم کسی کی جائز مدد جو ہے وہ کرنے سے قاصر ہیں. سیف صاحب اسپتالوں میں ادویات بھی بند کر دے گی, سرکاری اسپتالوں میں ادویات بھی بند کر دے گی, اور جو جان بچانے والی ادویات ہیں 37 کے وہ بہت زیادہ اضافہ کر دیا گیا. جو لفظ بولا وہ میں بول ہی دیتا ہوں, انہوں نے انگریزی میں مجھے میسج کیا کہ سر ایوری تھنگ ہیز کم ٹو اے ہالٹ. ہر چیز اسٹینڈ اسٹل معطل بن گئی, معطل ہو گئی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ دیکھیں پنجاب میں آپ کو کہیں نظر آتا ہے کہ گورننس ہے, ہمیں کہتے ہیں جی اس موضوع پہ آپ نے بات کرنی ہے. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس موضوع پہ کچھ پڑھ کے آؤں, میں ایک دعویٰ کرتا ہوں, ایک بات کرتا ہوں. دیکھیں میں ایک عام آدمی ہوں, صحیح, میں لیڈر تو نہیں ہوں. لیڈر کے کندھوں پہ بڑا بوجھ ہوتا ہے. یا تو لیڈری کا کہ شوق ہے تو پھر وہ آپ میں وہ جبر, وہ مشقت, وہ اس میں سے گزرنے کا آپ جیسے مسلسل کا آپ میں جذبہ ہونا چاہیے. صحیح. اگر آپ کرکٹر تھے تو آپ کسی ورلڈ کپ یا کسی میچ میں جانے سے پہلے ایک اسٹریٹجی بناتے تھے, محنت کرتے تھے, پریکٹس کرتے تھے. تو یہاں کم سے کم نیٹ پریکٹس کر لیتے. وہ جو 20-22 سال میں آپ نے صرف نیٹ پریکٹس کر لیتے یا انہیں کروا دی جاتی. میں تو کہتا ہوں کروا دی جاتی تو پھر آپ اور طرف لے جائیں گے بات. صحیح. تو کہنے کا مقصد ہے کہ دنیا بھر میں نہیں یہ کہتا ہم کوئی ریپبلکن یا ڈیموکریٹس بن جائیں, لیکن دنیا میں اب یہی نظام ہے, جو کامیاب ماڈلز ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ آتے کہتے ہیں جی خزانہ خالی تھا, ماضی کا یہ بیک لاگ تھا. آپ کی کیا اسٹریٹجی تھی؟ ٹھیک. یعنی میں تو بلکہ اس کو کل ایک پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ اس کو ایک مختصر سے انداز میں اگر آپ اوزے میں دریا بند کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ خزانہ بھر گیا. آپ کہہ رہے ہیں نا جی خزانہ بھر گیا, کہہ رہے 20 ارب یہ آ گیا وہ آ گیا. میں وہ فگرز بھی دے سکتا ہوں جی. تو میں نے کہا اس کو آپ کوزے میں دریا بند اس طرح کر سکتے ہیں کہ خزانہ فل اور لوگوں کی جیبیں خالی, یعنی خزانہ بڑھتا جا رہا ہے, لوگ مرتے جا رہے ہیں. اچھا سیف صاحب, اپوزیشن جس نے حق ادا کرنا تھا, اپوزیشن جس نے عوام کی ترجمانی کا حق ادا کرنا تھا اور اپوز کرنا تھا گورنمنٹ, ہمیں بڑے گلے ہیں, اس نے ہمیں مایوس کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہی تو ایک موقع تھا. اپوزیشن کو کہتے ہیں کہ جی وہ شیڈو گورنمنٹ یا گورنمنٹ ان دی ویٹنگ ہوتی ہے, وہ متبادل منصوبے بناتی ہے, بات کرتی ہے, میڈیا سے بات کرتی ہے. تو عوام کے اندر بھی اتنی آگاہی ہے, وہ کمپین چلاتی ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں واقعی میں سراج الحق صاحب کو بڑا اس میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک کمپین چلائی ہے. مہنگائی سے لوگ پس رہے ہیں, کون پھر بولے گا, کون ان کی آواز بنے گا؟ بالکل صحیح. کیسے صاحب بھی تشریف فرمائے. کیسر صاحب, نامستملک نون کو ہم نے سڑکوں پر دیکھا, نہ ہی ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھا, اور وہ جو پی ڈی ایم بنی تھی وہ بھی آج شیر رشید صاحب فرما رہے تھے کہ ٹائیں فش ہو چکی ہے. تو آپ جماعت اسلامی کی طرف سے عوام کی کس طرح سے ترجمانی کریں گے, کس طرح سے انہیں یہ جو معاملات چل رہے ہیں, جو پریشان ہے عوام, آپ نے خود ہی کہا کہ بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں, کیا آئندہ آنے والے دنوں میں بھی آپ سڑکوں پر نکلیں گے اور احتجاج کریں گے ان حکومتی پالیسیز کے خلاف؟ جی بالکل. یہ پچھلے دنوں جماعت اسلامی نے ہی بے روزگاری مارچ کیا ہے نوجوانوں کا اسلام آباد کے اندر, اور جماعت اسلامی ہی زبان ہے عوام کی اس وقت, اور عوام جو ہے اس کے پروگراموں میں جس بڑی تعداد میں آنا شروع ہوئے ہیں, یہ اس چیز کی علامت ہے کہ جماعت اسلامی کو لوگوں نے اس حوالے سے اپنا مسیحا مانا ہے. لیکن اگر ہمارے انتخابی نظام اور وہ جو خرابیاں جن کا ذکر ہم نے پہلے کیا ہے وہ نہ ہوں, تو آپ کو جماعت اسلامی بڑی لیول پہ بڑی زیادہ کامیابیوں کے ساتھ جو ہے وہ نظر آئے. تو ہم اس پورے ایشوز کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور جماعت اسلامی مہنگائی, بے روزگاری اور یہ جو کرپشن کا جس طرح انٹرنیشنل اداروں نے رپورٹس دی ہیں, دعویٰ یہ تھا کہ یہ ہم ختم کریں گے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج جائز کام کے لیے بھی عوام کو پیسے دے کے اپنا کام جو ہے وہ کروانا پڑتا ہے. یہ گھر گھر کی کہانی ہے, ہر گلی. آپ سمجھتے ہیں کہ کیسے صاحب کرپشن میں مزید اضافہ ہوا ہے؟ وہ حکومت جو کرپشن کے خاتمے کا نعرہ لے کر آئی تھی, میں تو سمجھتا ہی ہوں, لیکن جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ رپورٹس کر رہے ہیں اس پہ کہ پاکستان کے اندر کرپشن میں اضافہ ہوا ہے. پاکستان کے اندر جو یہ دعویٰ تھا کہ احتساب سب کا, وہ بھی مذاق بنا ہے, اور انہوں نے موقع دیا ہے ان لوگوں کو, چند مطلب میاں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے علاوہ
جتنے بھی لوگ جن کا احتساب کرنا چاہیے وہ ان کے ساتھ کھڑے، اور وہ جو احتساب ہے وہ اب سیاسی انتقام کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، اس پر بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اور انگلیاں اٹھنی انگلیاں تو ان پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے اٹھ رہی ہیں نا، جیسے میں نے نور عالم صاحب کا ذکر کیا، میجر ریٹائرڈ طاہر صادق صاحب کا ذکر کیا، وہ خود نالا ہیں، اور پھر ترین گروپ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں میاں سیف الرحمان صاحب، تو یہ ساری دراڑیں نہیں دکھائی دیتی 3 سال کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے اندر؟ اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اپنے ہی لوگ آوازیں اٹھا رہے ہیں۔ ظاہر اگر تو ہم یہ تھیسس پہ بات کریں یا اس ہائپوتھیسس پہ کہ جی سلیکٹڈ ہیں، تو پھر یہ ہے کہ سلیکٹڈ نظام کب تک سسٹین کرے گا، ٹھہرا رہے گا؟ صحیح، کوئی مصنوعی بیساکھیوں پہ تو نہیں چلے گا، تو پھر اس میں دراڑیں بھی پڑیں گی، دراڑیں کو سیمنٹ کے ساتھ وہ بھرتے بھی جا رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ چونکہ ڈیلیور نہیں آپ کر پائیں گے نا جی، ڈیلیور نہ کرنا مراد سے عوام کی طرف تو آپ ڈیلیور کچھ کر ہی نہیں رہے، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ آپ کوئی بہت اچھی کوئی پالیسیز بھی نہیں ایسی بنا رہے، کوئی ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جیسے ابھی انہوں نے بات کی، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کوئی اچھی کوئی ڈپلومیٹک آپ کی کوئی پالیسی جاری ہے، کہیں بار آپ کو اکنالج کیا جا رہا ہے۔ وہ ٹھیک ہے، افغانستان میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک ماضی میں ایک رول رہا ہے، اس حوالے سے پاکستان کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور پھر وہاں پہ جو حکومت آئی، جو لوگ آپ آئے ہیں، انہوں نے اپنا ایک اسٹرگل کی، بہت بڑی جدوجہد کی، تو اس پہ کریڈٹ بھی ہمیں مل جاتا ہے۔ صحیح، لیکن اپنے طور پہ کچھ آپ جب ایک دیکھیں، اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں نا، ایک فورن آفس ہے، بہت بڑا بھاری بھرکم آفس ہے، اگر آپ کبھی وزٹ کریں تو اس میں اتنے ڈائریکٹر جنرلز ہیں، اتنے پھر نیچے سے اوپر تک پوری ایک آفیشیل ڈمپ جسے بیوروکریسی کہتے ہیں، لیکن وہاں پہ پالیسی جب بنتی ہے تو بھیا جنبش قلم وہ پالیسی کی پوری ڈائریکشن ہی چینج کر دی جاتی ہے۔ بالکل صحیح، یعنی کہ باقاعدہ وہاں سے ایک فیڈ بیک لے کے ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں باہر انٹرنیشنل فورمز پہ جاتا ہوں، یونائٹڈ نیشن کو وزٹ کیا، اور بہت سے لوگوں کے ملکوں کے وزرائے اعظم دور آتے ہیں، ان کے باقاعدہ ڈپلومیٹس بیٹھ کے ان کو اس طرح پڑھا رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی پہلی جماعت کا بچہ ہوتا ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ خود بڑی چیزوں سے یہاں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ان پڑھ کے لیے خصوصی کلاسز کا اہتمام کیا جائے، انہیں پارلیمانی آداب سکھائے جائیں۔ یہاں پر 3 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ ایسی حرکت نہیں ہوئی کہ کتابیں اٹھا کے مارے گی ایک دوسرے کے اوپر، اور جس طرح کی غلیظ زبان استعمال کی گئی وہ پوری پاکستانی قوم کے لیے بڑی شرمندگی کا باعث تھی۔ صاحب بالکل، میں یہی کہہ رہا ہوں، میں آپ بجٹ کیسر صاحب بھی شاید چاہتے ہوں، میں قومی اسمبلی کے کئی بجٹ اجلاس اٹینڈ کیے ہیں، ہمیں بھی وہ اتنی بڑی کتابیں پڑھا دیتے ہیں، تو میں نے ذرا تفنن 3-4 منسٹرز کو اور وہ جو ہمیں ایم این ایز ملے، تو میں نے کہا جناب یہ کتابیں آپ پڑھتے ہیں تو آگے ہنسنا دینا چھوڑو جی کی ہو جی گلہ کر رہے ہیں۔ تو بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، نظام حکومت ایک سنجیدہ کام ہے، خارجہ پالیسی سنجیدہ کام ہے، ابھی میرے بھائی نے بات کی آپ کی داخلہ پالیسی، یہ سنجیدہ کام ہے، یہ پھکڑ بازی سے نہیں کام ہوتے، بالکل صحیح، کہ آپ نے بس دعویٰ کر دیا اور ہو گیا، یہ اس کے پیچھے گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو 3 سالہ کارکردگی ہے حکومت کی جانب سے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 3 سال جو ہے وہ بڑے چیلنجز کے سال تھے، پلوامہ کا واقعہ ہو گیا، کرونا آ گیا، معیشت ہماری جو ہے وہ کافی پریشان کن حالات سے گزری ہے، لیکن اوورآل پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ ہماری کارکردگی بہتر رہی۔ لیکن اگر عوامی نقطہ نظر سے بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی سے، عمران خان کے وعدوں سے قوم خوش نہیں ہے، اور جس طرح سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، عوام جو ہے وہ بہت زیادہ نالا ہیں۔ ناظرین، ایک بریک پر جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے اس پر بھی بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے اگر بات کریں تو گزشتہ روز کابل جو ہے وہ 3 دھماکوں سے لرز اٹھا، داعش نے ذمہ داری قبول کی ہے، اور جو بائیڈن کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو بھولیں گے نہیں اور اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ دو جانب اب سے کچھ دیر قبل آج ڈی جی ایس پی آر کی جانب سے پریس بریفنگ کی گئی، انہوں نے کہا کہ بھارت افغان فوج کی تربیت کرتا رہا، بھارت نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، طالبان نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ افغانستان میں جو صورتحال ہے، جو طالبان کی جانب سے حکومت سازی کا عمل بھی جاری ہے، جماعت اسلامی اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے، قیصر شریف صاحب سے ہم جاننا چاہیں۔ قیصر صاحب، سب سے پہلے تو ہم ان بم دھماکوں کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو فوری طور پہ جو امریکہ نے اناؤنسمنٹ کی تھی 31 اگست والی،
اس کے مطابق افغانستان سے نکلنا چاہیے، اور تمام مسائل کا پہلے دن سے جو افغانستان کے اندر اس طرح کے سارے مسائل ہیں، یہ بم دھماکے بھی ابھی ہوئے ہیں، ان سارے مسائل کا جو اصل جڑ ہے وہ امریکہ ہے۔ یہ جماعت اسلامی پہلے دن سے کہتی رہی ہے، اور اب بھی ہمارا موقف یہی ہے کہ امریکہ کو اپنی اناؤنس کردہ تاریخ کے مطابق وہاں سے فوری طور پر نکلنا چاہیے، چونکہ افغانستان میں تیسری دفعہ افغان عوام نے کسی سپر پاور کو شکست دی ہے، اور جن حالات میں دی ہے یہ بھی دنیا کے سامنے ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر طالبان میں یہ صلاحیت موجود ہے، افغانی عوام میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنے ملک کو بہتر انداز میں آگے بڑھا سکیں، اس کو چلا سکیں، اس کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں آپس میں مل بیٹھ کے حل کر سکیں۔ تو یہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو، اور افغانستان میں امن ہوگا، خوشحالی ہوگی، تو اسی کا فائدہ جو ہے اس خطے کو ہے، پاکستان کو ہے، اور پوری دنیا کو ہے۔ میاں سیف الرحمان صاحب، گزشتہ روز جو 3 دھماکے ہوئے ہیں، یہ کیا میسیج ہے داعش کی طرف سے، اور جو بائیڈن کا جو ریئیکشن آیا، پھر آج ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بھی ہے کہ بھارت کا اور این ڈی ایس کا گٹھ جوڑ بھی بے نقاب ہو گیا ہے؟ دیکھیں، جہاں پہ بھی اس طرح کی وار لارڈزم یا اس طرح کے معاملات ہوں گے، وہاں پہ کئی قسم کے گروپس، سپلنٹر گروپس، ویسٹڈ انٹرسٹ، کئی قسم کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ دیکھیں، جب کوئی اس پہ میں نے کافی ریسرچ کیا، اور میں خود بھی ملیٹنٹس گروپس کے بالکل قریب رہا ہوں اور ان کو اسٹڈی کیا ہے، جی، ان کی خاص مینٹیلٹی، تو اس پہ تو آپ کو 3-4 پروگرامز کرنے پڑیں گے، وہ بڑی بات ابھی لمبی ہو جائے گی۔ میں زیادہ فوکس کروں گا ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات پہ، رائٹ، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو ایک سوال کیا کہ اس میں فورن کورسپونڈنٹ بھی تھے، جس میں انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کس طرح کی حکومت وہاں چاہتا ہے، وہ جو انکلوزیو کہا جا رہا ہے کہ جی تمام لوگوں کو لے کے چلے گا، اس میں میں بات کیسر صاحب کی بات کی تائید کروں گا۔ اس کے جواب میں انہوں نے بھی وہی کہا، اس میں انہوں نے کہا کہ وہ صلاحیت رکھتے ہیں، جیسے پاکستان کا یہ موقف رہا ہے اور ہونا چاہیے، اجتماعی طور پہ ہمارا موقف یہ ہے، حکومت کا اگر ہے یا نہیں ہے، کہ افغان اونڈ اور افغان لیڈ سولوشنز ہونے چاہیے۔ بالکل اب صحیح۔ جب افغان قوم نے اپنا حق واپس لے لیا ہے، تو یہ حق جو نا حق اول جو ہے، یہ اولین حق ہے ہی ان کا۔ اور اب تک حکومت سازی کے حوالے سے صاحب قدر کلام رہے، لیکن جو اقدامات ہیں طالبان کے بڑے اپریشیبل ہیں۔ جی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ دیکھیں، انہوں نے ایک نظام چلانا ہے، ٹھیک ہے، ماضی میں ان سے کچھ شکوے بھی ہوں گے، ان میں کوئی ایسے عناصر تھے بھی جو میرا خیال ہے جن کی سرپرستی میں پاکستان میں بھی بہت زیادہ دہشت گردی ہوئی یہاں پہ، اور بڑے بڑے عجیب قسم کے معاملات ہوئے، بچوں کے جنازوں پہ بم دھماکے، اور مسلمانوں کے ہاتھوں قتل عام۔ یہ بھی بڑی افسوسناک بات ہے، بلکہ یہ بین الاقوامی سازش میں ہم مسلمان ہی ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے۔ صحیح۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں اب مجھے بہت تبدیلی یہ دکھائی یہ دے رہی ہے کہ کم سے کم وہ اب دیکھیں ایک ذمہ داری کو وہ پوری کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے وہ صلاحیت اپنے میں پیدا کر بھی چکے ہیں، صحیح، اور وہ مشاہدہ کرتے رہے ہیں ایک عرصہ، اور میں سمجھتا ہوں اس وقت انہوں نے اپنے کارڈز جو تھے وہ آخری ٹائم تک اوپن ہی نہیں کیے۔ بالکل صحیح۔ یعنی یہ بڑا کمال ہے، حامد کرزئی صاحب کا بھی نام آ رہا ہے، حکمت یار صاحب کا بھی نام آ رہا ہے، جو شطرنج کی بساط ہے اس کی چالیں نہیں سمجھتے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں بھی وہ شطرنج کی چالیں سمجھتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ذبیح اللہ مجاہد صاحب جس طرح سے ترجمانی کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ قابل تعریف بھی ہے، لیکن کیسر صاحب، پاکستان کے اندر اگر حکومت افغان معاملات سے متعلق ہم بات کریں تو اپوزیشن جماعتیں ایک طرف کھڑی ہیں، حکومت ایک طرف کھڑی ہے، کوئی یکجہتی دکھائی نہیں دے رہی، کوئی آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا جائے، ساری جماعتوں کو افغان ایشو پر اکٹھا کیا جائے، پارلیمنٹ میں کوئی ڈیبیٹ ہو جائے، تو کیا جماعت اسلامی اس میں انیشیٹو لے سکتی ہے آئندہ آنے والے دنوں میں کہ کوئی آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے، تمام سیاسی جماعتوں کو ایک جگہ پر بٹھایا جائے افغان ایشو سے متعلق؟ دیکھیے، پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ افغانستان کے حوالے سے اگر کسی کا تھوڑا بہت آپس میں ڈیفرنس ہے تو وہ بھی ہماری ریاست کی سطح پہ اس طرح ریفلیکٹ نہیں ہو رہا، کسی کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ریاست کی پالیسی ہے وہ بہت اچھی ہے، جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے آج بات کی، اسی طرح وزیر اعظم صاحب کر چکے ہیں، اور بار بار وزیر خارجہ بات کر چکے ہیں، تو ہمیں اپنا وہ رول پلے کرنا چاہیے جو ہم نے ہمیشہ افغانستان کے حوالے سے یا دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کیا ہے، کیونکہ ماضی کی غلطیاں ہوئی ہیں پاکستان میں، پرویز مشرف صاحب کا جو رول رہا ہے اس سے میرا خیال ہے کہ پاکستان کی حکومت نے سیکھا ہے، اور ہم وہ دوبارہ اس طرح کی غلطیوں کی طرف نہ جائیں، اور نہیں جا رہے الحمدللہ، اور افغانستان میں افغانیوں کو موقع ملے کہ وہ پرامن طریقے سے یہ ساری چیزیں
اپنی کریں. سب سے بڑا جو اس وقت مطالبہ کرنا چاہیے اور جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہاں سے جتنے غیر ملکی فورسز ہیں وہ اپنے وعدے کے مطابق وہاں سے نکلیں, اور پاکستان کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں, پاکستان کی ریاست کو چاہیے کہ وہ 2 قدم آگے بڑھ کے وہ کسی مغرب کی طرف نہ دیکھے, دیگر ممالک کی طرف نہ دیکھے, بلکہ افغانستان کی ریاست کو قبول کرے اور اس کا جو وجود سامنے آیا ہے. لیکن ابھی تک قبول کرنے کے حوالے سے کوئی بیان ہم نے نہیں دیکھا. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی دیکھ رہے ہیں, عالمی جو طاقت ہے ان کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں, پھر بعد میں میرا یہ خیال ہے کہ یہ پاکستان اور افغانستان کا جو آپس میں تعلق ہے اور جتنا مضبوط بنیادوں پہ ماضی میں رہا ہے اور اب بھی ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کو اس چیز کا اعلان کرنا چاہیے, فوری طور پر قبول کر لینا چاہیے طالبان کی. پاکستان کو دوسری لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. پاکستان کا وہاں پاکستان کا جتنا بڑا بارڈر اور جتنی بڑی چیز, اور افغانستان کی طرف سے بار بار ان کے طالبان کے جو ترجمان صاحب ہیں ان کی طرف سے آنا کہ ہماری جو سرزمین ہے وہ کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, یہ بہت بڑی بات ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ان کا برادرانہ کتنا بڑا تھا. رائٹ, میاں صاحب آخری منٹ ہے, آپ کنکلوژن کی طرف آئیے گا. میں یہی کہوں گا کہ ہماری جو خارجہ پالیسی کے اندر جو خرابیاں ہیں نا ان کو ہمیں دور کرنا ہے, اور ہر وقت ہمیں ایک ڈیپینڈ کرنا, دوسروں پہ انحصار کرنا کہ ہمیں کہیں سے لائن ملے گی تو پھر ہم جا کے کوئی فیصلے کریں گے. یہ وقت آ گیا کہ ہم اسرٹ کریں اور اپنے فیصلے کریں اپنے حالات کے, فوری طور پر طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا اعلان کریں. افغانستان کے جو تعلقات ہیں وہ یقیناً اس پیرائے میں آپ فیصلے کریں, اس میں ہمیں کسی سے کوئی رہنمائی لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. رائٹ, بہت شکریہ آپ کا کیسر شریف صاحب, میاں سیف الرحمان صاحب, آپ کی تشریف آوری کا اور بڑی اہم گفتگو ہوئی. ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو. احتشام الرحمان کو ٹاک ٹوڈے سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.